अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ पाक स्टडी 301 का लेक्चर नंबर 5। चलें अब हम वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लेक्चर नंबर 5 हमारा क्या है? मेजर डेवलपमेंट्स 1857 टू 1918। अहम सियासी डेवलपमेंट 1857 से 1918 तक जो पेश आईं। सन 1857 में हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानी में ज़वाल आया। जंग आज़ादी में मुसलमानों और हिंदुओं ने हिस्सा लिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने बगावत के सिर्फ मुसलमानों को ही ज़िम्मेदार ठहराया। मुसलमानों पर बेरहमाना जुल्म और सितम डाला गया और वक़्त के रहम और करम पर रह गए। जंग के बाद का दौर मुसलमानों के लिए तबाहकुन था, लेकिन कुछ शख्सियात कौमी मंजरनामे पर उभरी और इन्होंने इस नाजुक सूरत हाल में अपने लोगों की रहनुमाई के लिए उम्दा किरदार अदा किया। उनमें से सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन ऑफ जस्टिस, अमीर अली सैयद और अलीगढ़ तहरीक इस सिलसिले में बहुत नुमायाँ हैं। अब पिछले लेक्चर्स में पहले ही कुछ अहम अमूर ज़ेर बहस आए हैं, तो तारीख़ी तनाज़ुर में वाक़यात का एक मुख्तसर हवाला दिया जा सकता है। अब ये जो आगे पॉइंट्स आ रहे हैं ये शॉर्ट, और अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाए, अगर बिल्कुल इनको ऐसे ही लिख दिया जाए तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो इसलिए आप ऐसे जो पॉइंट्स हैं उन पर गौर किया करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अब 1857 की बगावत के बाद रद्द, सर सैयद और बहाली के लिए इनके साथियों की कोशिशें, मुसलमानों और अंग्रेज़ों के दरमियान गलत फ़हमी की बरतरफी, तालीमी तहरीक या जदीद इल्म और अंग्रेज़ी का हसूल। हिंदी उर्दू तनाज़ा एक ऐसा मसला था जिसने मुसलमानों के साथ हिंदू बरादरी से नफ़रत और दुश्मनी को ख़त्म किया। कांग्रेस की तश्कील हिंदू मत मुसलमानों को शामिल करने का एक तरीका था। इसने इस इश्तिगाल अंगेज़ सियासत को मकबूल किया जो मुसलमान मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो अब भी पिछले खला को बाजियाफ्त कर रहे हैं। हिंदू अहया पसंद तहरीकों ने ज़्यादातर मुसलमानों को निशाना बनाया, जिसने दोनों ममालिक के माबीन खलीज को वसी करने की रफ्तार को तेज़ किया। अब नेक्स्ट है इवेंट्स सिंस द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसमें ये जो 5 पॉइंट्स हैं इनमें से अक्सर क्विज़ आ जाते हैं। तो नंबर 1 क्या है? बंगाल की तकसीम जो 1905 में हुई, 1905 में हुई। शिमला डेपुटेशन जो 1906 में हुई। मुस्लिम लीग के 1906 फॉर्मेशन। मुस्लिम लीग के 1913 के अहदाफ में तब्दीली। 1916 लखनऊ महादा। अब 1905 जो बंगाल का वक़ार, मुत्तहदा बंगाल का रकबा 18 मिलियन आबादी पर मुश्तमल 189,000 मरबा मील पर मुहित है। डॉक्टर अब्दुल हमीद ने अपनी किताब हिंदुस्तान में मुस्लिम अलहदगी पसंदी में लिखा है कि तकसीम ज़रूरी है, यहाँ तक कि अगर कर्जन ने इसकी इब्तिदा नहीं की थी। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को मशरकी इलाकों की देखभाल में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। बुनियादी तौर पर मुसलमानों को अंग्रेज़ों की बोसीदा इंतज़ामिया की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। फिर 1905 से पहले बंगाल की तकसीम की बहुत सी तजावीज़ गौर थी, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने इस इंतज़ामी स्कीम को अमली जामा पहनाने का मंसूबा या फ़ैसला किया। फिर जो है मशरकी बंगाल इत्तफ़ाक़ी तौर पर एक मुस्लिम अक्सरियती सूबा बन गया। फिर जो है वो मुसलमान तकसीम पर बहुत खुश थे, क्योंकि इससे इन्हें इस ज़िंदगी के हालात को फ़रोग़ देने में मदद मिली थी। ये मुआवजे का बजा तौर पर मौका था। फिर जो दिसंबर 1911 को तकसीम का ख़ात्मा हुआ। 12 दिसंबर और 1911 को जो इसका ख़ात्मा हुआ।
برطانوی حکومت نے شاہ جارج پنجم کے دور پر پریشانی سے بچنے کے لیے اس تقسیم کو کالعدم قرار دے دیا۔ ہندوؤں کے ذریعے اختیار کیے گئے احتجاج کی پرتشدد حکمت عملی پر حکومت کے رد عمل سے مسلمان مایوس ہو گئے۔ اسٹوڈنٹس، اس لیکچر کے بعد ایک بار آپ اپنا ہینڈ آؤٹ سے بھی لیکچر ریڈ کر لیا کریں، اس طرح پھر آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ اب نیکسٹ ہے شملہ ڈیپوٹیشن 1906۔ حقیقت میں شملہ ڈیپوٹیشن ایک ایسی سوچ کے مطابق تھا جو اس دوران مسلمانوں میں ترقی کر رہا تھا، اور جب تک وہ اس مقصد یعنی ان کے کچھ مفادات اور انہیں اپنے حقوق کے تحفظ کے مقصد کو حاصل نہیں کریں گے، انگریز حکومت کے سامنے اپنے مطالبات پیش کرنے اور ان کی قبولیت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے 1906 کی شملہ ڈیپوٹیشن پہلی منظم کوشش تھی۔ شملہ کی ساکھ میں پوری ہندوستان کے 35 مسلمان شامل تھے۔ یہ ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام صوبوں کے مسلمانوں کی رہنماؤں کی کہکشاں تھی، اور اس میں تمام پس منظر کے مسلمان تھے۔ لہٰذا جب سن 1906 میں اس ڈیپوٹیشن نے وائسرائے سے ملاقات کی تو یہ سب سے نمائندہ مسلم وفد تھا۔ اس وفد کی سربراہی سر آغا خان کر رہے تھے اور نواب محسن الملک نے سیکریٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دی، اور اس وفد نے شملہ میں وائسرائے سے ملاقات کی۔ اسی وجہ سے اس کو شملہ ڈیپوٹیشن کہا جاتا تھا۔ تو پھر آگے ہے کہ ان کی اہمیت کی وجہ سے ان کی آبادی سے زیادہ نمائندگی، علیحدہ ووٹر، سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کی نشستوں پر تحفظات، وائسرائے ایگزیکٹو کونسل میں میونسپلٹی یا ڈسٹرکٹ بورڈ، یونیورسٹی کے سینٹ اور سینڈکیٹس میں خصوصی شرکت۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ وائسرائے مطالبات پر ہمدرد تھا۔ اس نے ہندوستانی قومی کانگریس کے متوازی اپنے حکم کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی، لیکن اس کے لیے ایک منظم پلیٹ فارم کی ضرورت تھی۔ اب اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو آگے آ جائے کہ پیپر میں شملہ ڈیپوٹیشن 1906 لکھیں، تو ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہی اس میں ہینڈ آؤٹس میں ہے بالکل ویسے ہی لکھنا۔ آپ یہاں سے دیکھیں، سمجھیں اور کنسیپٹ کلیئر کریں، تو پھر اس کے بعد آپ اپنی ورڈنگ میں لکھیں جیسے آپ کو ایزی لگے۔ نمبر 3 ہے فارمیشن آف دا مسلم لیگ ان ڈھاکہ دسمبر 13، 1906۔ ڈھاکہ میں مسلم لیگ کی تشکیل جو 30 دسمبر 1906 میں ہوئی۔ شملہ ڈیپوٹیشن کامیابی کے بعد مسلمانوں کو باضابطہ طور پر منظم کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ مسلم رہنما مستقل سیاسی فورم تشکیل دینا چاہتے تھے۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس کے بعد مسلم قائدین نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے لیے ملاقات کی۔ وقار الملک نے اجلاس کی صدارت کی۔ نواب سلیم اللہ نے مسلم لیگ کو تجویز کیا اور حکیم اجمل خان اور مولانا ظفر خان نے دوسرے نمبر پر دیا۔ پھر علی گڑھ دسمبر 1907 سے 1907 کے کراچی اجلاس میں اس کے آئین منظوری دی گئی اور 8 مارچ میں آغا خان کو باضابطہ طور پر اس کا صدر منتخب کیا گیا۔ پھر لنڈن برانچ مئی 1908 میں جسٹس امیر علی سید نے لندن میں مسلم لیگ کی ایک شاخ کا اہتمام کیا اور مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کی غلط فہمیوں اور سازشوں کا مؤثر جواب دیا۔ اب اس کا مقصد کیا تھا، گولز کیا تھا اس کا؟ گولز اس کے کیا تھے؟ نمبر 1، مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مفادات کا تحفظ اور فروغ، مذکورہ مقصد کے تعصب کے بغیر دوسری جماعتوں کے ساتھ تعاون کرنا، اور نمبر 3، وفاداری مسلمانوں کے درمیان حکومت کی جانب سے فروغ دینے والے جو احساس۔ اب یہ آ سکتا ہے کہ جو لنڈن برانچ 1908
اور جو ڈھاکہ مسلم لیگ کی تشکیل 30 دسمبر 1906 میں ہوئی، اس کا گول کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ تو اس میں یہ آپ 3 پوائنٹ جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب نمبر 4 پہ ہے چینج ان دا گولز آف دا مسلم لیگ 1913۔ مسلم لیگ 1913 کے مقاصد میں تبدیلی۔ پہلے اشرے کے دوران اہم پیش رفت واقع ہوئی، جیسے بنگال کی تقسیم کو منسوخ کرنا، 20 اور مسلم ممالک کے خلاف مغربی جارحیت، بلکان کی جنگیں، لیبیا اٹلی جنگ، کین پور 1930 میں مسجد کو مسمار کرنا وغیرہ جیسے مسلمانوں کا عقیدہ کمزور کر دیا۔ برطانوی اس کی وجہ سے مسلم لیگ کی پالیسی ایک بہت بڑا رخ پیدا ہوا۔ 1913 میں لیگ نے اپنے مقاصد کو تبدیل کیا۔ نقطۂ نظر: بھارت میں مخصوص حالات میں برطانوی کراؤن رکھنے تحت خود حکومتی اسی طرح کے مقاصد کے لیے کسی بھی پارٹی ورکنگ کے ساتھ دیگر کمیونٹیز تعاون کے ساتھ اچھے تعلقات۔ اس تبدیلی نے ایم ایل اور کانگریس کو قریب لایا۔ اس طرح ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین تعاون کا کردار انتہائی قابل ذکر ہے۔ انہوں نے شروع ہوا کانگریس اور مسلم لیگ کو ٹیبل پر لانے کے لیے قائد اعظم 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ نمبر 5 پر ہے 1916 میں لکھنؤ معاہدہ۔ لکھنؤ معاہدہ ایم اے جناح کے ذریعے کی جانے والی ہندو مسلم اتحاد کا نتیجہ تھا۔ دسمبر 1915 میں بمبئی میں ایم ایل اور کانگریس کی ایک الگ الگ ملاقات ہوئی۔ دونوں جماعتوں نے دیگر سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے آئینی تبدیلیوں کے لیے اسکیم بنانے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دیں۔ اب ہے قائد اعظم کا کردار، رول آف دا قائد اعظم۔ قائد اعظم نے کیا کردار ادا کیا؟ اب یہ کویسچن آ سکتا ہے کہ جو قائد اعظم نے کردار ادا کیا اس کے بارے میں لکھیے۔ تو جناح نے مسلمانوں کے حقوق کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کو متحدہ کرنے کے لیے بہت کچھ کیا۔ دونوں جماعتوں کا اجلاس 1960 میں لکھنؤ میں ہوا، آئینی تجاویز کو منظور کیا۔ نمبر 1 امپیریل قانون ساز کونسل میں مسلمانوں کے لیے 1/3 نشستیں نمبر 2 علیحدہ ووٹر۔ نمبر 3 ایگزیکٹو کونسل کے نصف ارکان کے امپیریل لیجسلیٹو کونسل کی طرف سے منتخب کیا جائے گا۔ نمبر 4 بھارت کے لیے فوج کے کمیشنڈ صفوں۔ نمبر 5 صوبائی قانون ساز کونسلوں کی توسیع۔ نمبر 6 گورنری ایگزیکٹو کونسل کے آدھے ممبران کا انتخاب صوبائی قانون ساز کونسل کے ذریعہ کیا جائے۔ نمبر 7 مسلم پوائنٹ آف ویو سے حاصل شدہ علیحدہ ووٹر۔ مرکزی قانون سازی میں 1/3 مسلم نشستیں۔ اسٹوڈنٹس جو اس طرح کے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اکثر اس طرح کے شارٹس میں اور لانگ میں بھی آ سکتے ہیں، اس لیے آپ ان کو ذرا غور سے دیکھا کریں اور اپنے ہینڈ آؤٹس ضرور ریڈ کر لیا کریں۔ اس سے آپ کے کنسیپٹس اچھی طرح کلیئر ہو جائیں گے اور جب پیپر میں آئے گا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے یہ ہینڈ آؤٹ میں کس جگہ پر ہے اور آپ کے یہ کس لیکچر سے آیا ہے۔ اس طرح پھر اس کی آنسرنگ کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ اب 20 اگست 1917 اناؤنسمنٹ بائی برٹش گورنمنٹ۔ اگست 1917 برطانوی حکومت کا اعلان۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ مونٹاگو نے اس کے لیے وعدہ کیا۔ حکومت کی تمام شاخوں میں بھارتی کے گریٹر ایسوسی ایشن۔ نمبر 2 ذمہ دار حکومت۔ نمبر 3 کمیشنڈ صفوں میں ہندوستانیوں کی شمولیت۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمانوں کی تاریخی جدوجہد نے ان کی شناخت کی تصدیق کر دی۔ انہوں نے مطالبات کے حل کے لیے اپنی سیاسی جماعت کو منظم کیا۔ انہیں ہندوؤں نے ایک علیحدہ قوم کی حیثیت سے بھی پہچان حاصل کیا۔ برطانوی سیاسی میدان میں ان کے کردار کو قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ اس کا نتیجہ نکلا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کے کنسیپٹس تو کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ تو چلیں یہاں پر ہمارا لیکچر نمبر 5 کمپلیٹ ہو گیا۔ اور اگر کسی اسٹوڈنٹ نے ابھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔